अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप सबको पाकिस्तान मुबारक, आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। ये आज़ादी बहुत मुश्किलों से पाकिस्तान को नसीब हुई, अल्लाह का शुक्र है। हम दुआएं देते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को और उनके रिज़ॉल्व को, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी वो रिज़ॉल्व नसीब फरमाएं कि हम पाकिस्तान की खिदमत कर सकें, और जो मुल्क, जो तोहफ़ा हमें रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत रात को मिला, उसको हम आगे लेकर जा सकें इंशाअल्लाह। इस दुनिया से जाने से पहले कुछ ऐसा कर जाएं इंशाअल्लाह कि रहती दुनिया याद रखे कि क्या मुल्क था, क्या कौम थी और क्या ज़बरदस्त लोग थे। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा गैर रिवायती होगा। आमतौर पर हम पॉलिटिक्स पर बात करते हैं और बिल्कुल पॉलिटिक्स सेंट्रिक मेरा प्रोग्राम होता है। आप सब जानते हैं कि हम हार्डकोर पॉलिटिकल डिबेट करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट फील्ड से जो लोग, जाहिर है कि हर शख्स जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार है, सो जो लोग पाकिस्तान को अपनी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में सियासत से हट कर मुख्तलिफ अंदाज में सर्व करते रहे, उनसे आपको मुतारिफ़ करवाएं। मुतारिफ़ क्या करवाना है जानते तो आप ऑलरेडी हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि जश्न आज़ादी के मौके पर उनका क्या रिज़ॉल्व है, और आगे वो पाकिस्तान की और जो रीजनल सिचुएशन है, बदलते हुए हालात हैं जो दिन ब दिन बदल रहे हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से हम देखते हैं कि रोज़ बरोज़ नई सिचुएशन डेवलप हो रही है, उस हवाले से वो क्या देख रहे हैं होता हुआ, और ये कि पाकिस्तान को सर्व करने के उनके और मेरे क्या प्लान्स हैं इंशाल्लाह। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कासिम शाह साहब। आप अल्फ़ा ब्रावो चार्ली में गुलशेर के कैरेक्टर में जिन्हें आपने देखा था, और मुझे याद है कि जब इनकी शहादत का सीन आया था तो पूरी कौम अश्क बार थी, इन्होंने बहुत रुलाया पाकिस्तानी कौम को, तो इनसे ज़रा थोड़ा सा हिसाब भी लेंगे। लेकिन उससे पहले एक आपको क्विक प्रोमो में दिखाना चाहूँगी अल्फ़ा ब्रावो चार्ली का। थोड़ी सी अपनी यादें ताज़ा करते हैं अपने वतन के हवाले से, जो हम सबका बहुत ही फेवरेट ड्रामा था, जिसने हमारे नेशनल स्पिरिट को रिवाइव किया। और इनके साथ हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे जनाब फैसल शेरजान साहब, अगेन अ वेरी बिग नेम इन मीडिया इंडस्ट्री। न सिर्फ ये कि बहुत ज़बरदस्त मुहिब्बे वतन हैं, बल्कि एजुकेशन के मैदान में और मीडिया के मैदान में पाकिस्तान को सारी ज़िंदगी सर्व करते रहे हैं, पैमरा के बोर्ड का हिस्सा भी हैं, तो उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं अल्फ़ा ब्रावो चार्ली का एक क्विक प्रोमो। जी तो नाज़रीन, ये आपने तारीख़ के झरोकों से थोड़ा सा एक स्नैपशॉट देखा अल्फ़ा ब्रावो चार्ली का, वो ज़बरदस्त ड्रामा जिसने हमारे नेशनल स्पिरिट को रिवाइव किया। तो कासिम शाह साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, ये रिपीट ना हो, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप ज़रा बताइए कि क्या महसूस करते हैं पाकिस्तान की फ़ौज को, जो आपने इतने साल सर्व किया, और फिर अल्फ़ा ब्रावो चार्ली में हमने देखा भी कि पूरी कौम जैसे आप सबके साथ वो ज़िंदगी गुजार रही थी जो एक फ़ौजी की ज़िंदगी होती है। तो क्या कहेंगे, हाउ हैज़ योर लाइफ बिन इन सर्विस? वो तो बात की बातें हैं। पहले मैं जो आज आपके शो में आ रहा था जी, रास्ते में रोड पे रश भी अच्छा खासा था, मेरा दिमाग चला गया वो कि 27 रमज़ान मुबारक और 14 अगस्त, और एकदम आधी रात को ऐलान होता है, जिस तरह अभी जो ऐलान में खलील रहमान साहब की आवाज़ में कि ये 14 अगस्त है और आपको पाकिस्तान मुबारक हो, दिस इज़ रेडियो पाकिस्तान। क्या सिचुएशन होगी, क्या हालत होगी, दिलों की क्या हालत होगी, और क्या जोश वलवला होगा। तो बस हर लम्हा कोशिश यही होती है हमारी भी, और हम सब मिल के भी, कि हम वापस उस जज्बे पे चले जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। वो जज्बा वापस आ जाए, वो वक्त वापस आए, वो डिवोशन वापस आए, वो मोहब्बत वापस आए, वो रिश्ते वापस आए, एक दूसरे के जो गिविंग एंड पे सारे खड़े हो गए जिन्होंने उनको रिसीव किया, जो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ रहे थे। तो वही अगर चीज़ें आज हम दोबारा देख लें तो कितना ज़बरदस्त होगा। बिल्कुल। तो रहे आपके सवाल की तरफ, तो जो फ़ौज को जो हमने अपनी जवानी दी है, अभी तो बुढ़ापा आ गया ना, है ना तो वो उसको हम देखते जाए ना तो नज़र आता है कि फ़िल्म की तरह चीज़ें चल रही होती हैं, और मज़ा भी आता है एक एक लम्हे पे कि चलो शुक्र है वो जो गुज़रा हुआ वक्त है वो किसी काम आया, इस मुल्क के काम आया। उस सफ़ों में हम खड़े हो गए जिसकी लीडरशिप शबीर शरीफ, लीडरशिप अजीज़ भट्टी, मेजर अकरम शहीद और कैप्टन कर्नल शेर, लालक जान, ये हमारे लीडर्स थे, ये हमारे आगे थे। उनको देख देख के
ہم نے ایک ایک لمحہ گزارا ہے, اور اللہ تعالیٰ وہ اسپرٹ قائم رکھے میرے اور آپ میں اور ہم سب میں. آمین آمین انشاءاللہ. جی فیصل شیر جان صاحب, آپ نے ایک عمر گزاری ہے پاکستان میں, تعلیمی میدان میں پاکستان کو سرو کرتے ہوئے, میڈیا انڈسٹری کے آپ پائنیئرز میں سے ایک ہیں. کیا کہیں گے, کیا محسوس کرتے ہیں ہر 14 اگست کو, کیا آپ کا ریزالو ہے جو ریوائیو ہوتا ہے ہر سال؟ مریم, بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کروں گا. جی 1997 ٹھیک ہے نا, 1997 جی جب پاکستان کی 50ویں سالگرہ تھی, جی تو میں ٹی وی چینل رن کر رہا تھا, اور میں نے اس کو سمجھا کہ 50واں سال ہے ہماری آزادی کا, جی بہت بڑا اوکیزن ہے. تو میں نکلا, میں گورنمنٹ کے آفیشلس کے پاس بھی گیا, میں کارپوریٹس کے پاس بھی گیا, کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. اچھا ہر ایک کا سوال یہ تھا کہ جی ہم نے پایا کیا ہے, ہمیں کیا ملا ہے. آج آپ کے 3 وقت کے پرائم منسٹر نے یہی بات کر دی کہ ہمیں کیا ملا آزادی سے, ہم انگریز کی آزادی سے ہمیں کیا غلامی ملی ہے. تو اس وقت ہم نے کچھ چیزیں کی, اس میں سے ایک بڑی مزیدار چیز تھی. ایک اگر آپ کو یاد ہو ڈرامہ تھا تعلیم بالغاں, اچھا تو میں نے اس کے جا کے رائٹس ڈھونڈے اچھا اور اس کو ہم نے دوبارہ بنایا. اچھا اب یہ 1956 میں لکھا گیا تھا, خواجہ معین الدین نے لکھا تھا, ٹھیک اور اس میں بڑی مزیدار چیزیں تھیں. ابھی تک مجھے یاد ہے کہ وہ ایک کلاس روم تھا, ایک مولوی صاحب ہیں جو پڑھا رہے ہیں, ایک اڈلٹ کلاس ہے ان کی, 5-6 لوگ ہیں اس میں جو ریپرزینٹیٹیو تھے ڈفرنٹ لوگوں کے, ڈفرنٹ کلاس کے. تو اس میں جو ہے وہ ایک خط ڈکٹیٹ کر رہے تھے منسٹری آف ایجوکیشن کو. اچھا ان کو فنڈز کی ضرورت تھی, تو اس میں بڑا مزیدار تھا. ایک جو لائن تھی اس میں آج تک مجھے یاد ہے جی کہ جب زیر تعلیم کے نام کے سامنے ووٹ کا واو لگتا ہے تو وہ وزیر تعلیم بن جاتا ہے. کیا بات ہے. دوسرا اس میں 3 انہوں نے گھڑے رکھے ہوئے تھے, ایک کے نام پہ ایک پہ لکھا ہوا تھا اتحاد, ایک پہ تنظیم, اور ایک پہ یقین محکم. تو اتحاد کا گلا اتر چکا تھا, تنظیم کے پیندے میں سوراخ تھا, اور مولوی صاحب لکھوا رہے تھے کہ ایک یقین محکم رہ گیا, اب یہ کمبخت اس کے پیچھے بھی پڑے ہوئے, کیونکہ ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ کبھی جا کے اس میں طبلہ بجاتے تھے, کبھی کچھ کرتے تھے. وہ آج بھی یوٹیوب پہ آپ جائیں تو وہ اویلیبل ہے, اور میں ہر ینگ آدمی کو, ہر ینگ پاکستانی کو کہتا ہوں اس کو دیکھیں ضرور جا کے. یہ 2 دن پہلے مجھے ایک سوال پوچھا گیا اسی بات پہ کہ حب الوطنی ہوتی کیا ہے. حب الوطنی جو ہے وہ ہر شہری جو ہے وہ ہر روز, وہ روزمرہ جو کام کرتا ہے, جو اس کی ریاست کو طاقتور کرتی ہے, جو اس کی اپنی آئیڈینٹی کو طاقتور کرتی ہے, جو اس کی اپنی پہچان کو طاقتور کرتی ہے, یہ ہے حب الوطنی. ایکسٹریم فارم اس کی کرنل قاسم اور ان کے ساتھ ان کے جو سولجرز ہیں, ہمیں سمجھنے کی ضرورت, پاکستان آرمی کنسکرپٹڈ آرمی نہیں ہے, یہ والنٹیئر آرمی. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ جوان ہو یا یہ جو آفیسرز ہیں یہ سب والنٹیئرز ہیں. یہ چوز کرتے ہیں, یہ چوز کرتے ہیں the route to supreme sacrifice. انڈیڈ. ٹھیک ہے نا, یہ ہم اگنور کرتے ہیں انفارچونیٹلی. ڈسکشنز میں اس پہ بات نہیں ہوتی اور ہم عجیب پیرائے سے اس کو دیکھتے ہیں. ہاں بہت غلطیاں ہوئی ہیں ہمارے ماضی میں, لیکن وہ غلطی ایک طرف سے نہیں ہوئی ہے. بالکل وہ اگر آپ کا ایکسٹریکٹیو پولیٹیکل سسٹم نہ ہوتا تو سویلین بالادستی ہوتی. اصل میں آپ کا جو سوشو اکنامک پولیٹیکل سسٹم ہے جی, اور اگر آپ واقعی ریسرچ کریں, آپ 1947 سے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے تو آپ کو نظر آنا شروع ہو. بالکل تو اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے کیسے ہے. تو میرے لیے تو حب الوطنی یہ ہے کہ اور اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں جی, بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ ہر طرف مجھے نظر آ رہا ہے ایک ایئر آف ایکسپیکٹنسی ہے. جتنی مرضی نیگیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کی گئی, لیکن ایک ایئر آف ایکسپیکٹنسی ہے, ایک بلیف ہے کہ وقت بدلنے والا ہے. بالکل.
بالکل صحیح. اچھا قاسم شاہ صاحب, یہ بڑی انہوں نے انٹرسٹنگ بات کی, حب الوطنی کو بڑے زبردست طریقے سے فیصل شیرجان صاحب نے ڈیفائن بھی کیا. میں ایک تو چلیں آپ کی بھی ڈیفینیشن ہم پوچھیں گے کہ آج کے نوجوان کے حساب سے حب الوطنی کیا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈفرینسز کی وجہ سے ایک دوسرے کی حب الوطنی پر بھی شک کیا جاتا ہے, ایک کسی کو کہتا ہے دوسرا کسی کو کہتا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد میں سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک بہت بڑی ایک رپورٹ ناظرین آپ کو دکھاؤں گی جس سے میں ثابت کروں گی کہ کیسے پاکستان دشمن عناصر نے پاکستان کے خلاف پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یوز کیا, اور کیسے ہمارے ہی خلاف ہمارے ہی بدقسمتی سے کچھ لوگوں کو انہوں نے خریدا بھی. سو اس کا آپ کیا حل دیکھتے ہیں, یہ جو حب الوطنی پہ شک بھی ہوتا ہے ایک دوسرے کی, ہم کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں, اتحاد کیسے آئے؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جب ہمارے دشمن آپس میں اکٹھا ہو جائے اور ببانگ 10 لاکھ کے خلاف اکٹھا ہو گیا اور سب مل کے ایکا کر کے آپ کی طرف ہر طرف سے چڑھ دوڑتا ہے, بالکل آپ سمجھے یو آر آن دا رائٹ ٹریک ناؤ. یس ٹھیک ہے نا, یہ جب یہ چیز یہ اسٹیٹ آتی ہے نا کہ سارے دشمن نے سب مل چکے ہیں, بالکل تو صحیح, آپ کا ٹریک صحیح ہے, آپ کی ڈائریکشن صحیح ہے, ہونا یہ چاہیے. ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین میں جاتے ایک دوسرے کو, آپ تو حب الوطنی پہ کریں, میں ایمان پہ شک کرنے لگتے ہیں دوسرے کے کہ نوز بیٹا یہ آؤٹ ہے. تو وہ نہ ایسا کرنا چاہیے, اور اس پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے ابو جہل کو بھی, کیا ان کو نہیں پتا ہوگا کہ اس نے دوزخ میں جانا ہے, ان کو بھی کتنی دفعہ اسلام میں لانے کی کوشش کی ہے. تو ہم نے کبھی ڈفرینس آف اوپینین والے کے پاس جا کے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ڈسکشن میں ہوتا ہے تو اب ہم بحیثیت قوم جذباتی ہیں, جذبات میں ہو کے مرنے پہ آ رہتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں ہر صورت یہ ہے کہ آپس میں جو اسپیشلی ہم جو چیزوں کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں, اس ایج پہ پہنچ کے چیزوں کو سمجھتے ہیں, ہمیں ان کو سمجھانا پڑے گا آہستہ آہستہ کہ یار, اور وہ ڈیبیٹس نہیں کرنی چاہیے جس کا اینڈ رزلٹ لڑائی پہ نکلتا ہے. بالکل صحیح, ڈیبیٹس ہی وہ کرے جو آپس میں اکٹھا ہونے کی, وہ ٹرمز آپس میں ورک آؤٹ کرنے جب سب نے مل کے اکٹھے ہو کے ایک ڈائریکشن میں. تو یہ بڑوں کا کام ہے, لیڈرز کا کام ہے. جب لیڈرز ڈیوائڈ کی طرف جائیں گے تو ہو گیا کام. نہیں لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں, اس میں فیصل شیرجان صاحب آپ کا بھی انپٹ لینا چاہوں گی. یہ تو کہنے میں بہت آئیڈیل بات ہے کہ جی ہم ڈیبیٹ کریں ہی ان ایشوز پر, ویسے اس کو پھر ڈیبیٹ نہیں کہیں گے, ڈیکلیمیشن کہیں گے کہ جس پر تقریباً سب کا کنسنسس بلڈ ہو سکے. لیکن کچھ ایشوز ایسے ہیں, مثلاً سیاست, مثلاً آپ کا ملک کو بہتر کرنے کا جو آپ کو دیکھنے کا زاویہ ہے کہ اس طریقے سے بہتری آ سکتی ہے, اس سے اگر کوئی شخص ڈیفر کرتا ہے تو ظاہر ہے بحث تو ہوگی. لیکن اس میں جس طرح قاسم شاہ صاحب نے بات کی کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز پہ بہت اسٹرانگ رسپانسبلٹی لائی کرتی ہے کہ وہ اس میں اپنا رول پلے کریں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو سیاسی جماعتوں کے لیڈرز ہیں وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں کہ کنسنسس بلڈ کیا جا سکے؟ اگر مجھے آپ ویسے پوچھیں تو نہیں. دیکھیں, صرف ایک پولیٹیکل تھاٹ جو ہوتی ہے نا, وہ ایک انوائرمنٹ سے نکلتی ہے جی, اس کا ایک ڈیپر کلچرل کانٹیکسٹ ہوتا ہے. جی, ہماری اکیڈیمیا اس کا بہت بڑا فیلئر ہے. اس میں ایک چھوٹا سا میں ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں. آج اگر آپ 100 یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو جا کے پوچھیں کہ پاکستان کا دستور کیا کہتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان 100 میں سے کتنے ہوں گے جو جواب بھی دے سکیں گے کہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں کتنے اور ہیں کیا؟ یہ فنڈامنٹل رائٹس جو کانٹریکٹ ہے, سوشل کانٹریکٹ جسے ہم کہتے ہیں, ریاست کا اور شہری کا, یہی بنیاد ہوتی ہے کسی بھی ریپبلک کی, کسی بھی فیڈریشن کی. تو ہم نے یہ کیا ہی نہیں ہے. ہم جو کہنا چاہتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں. ہم پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ایکچولی پروٹیکشن آف این اولیگارکی ہے. یس, ڈیموکریسی ہم نہیں ہے, ہم اولیگارکی ہیں. 5000 میکسیمم شاید خاندان ہیں جو اس ملک میں مسلط ہیں. ان 5000 میں سے بھی 100-200 ہیں جو ہمارے مستقبل کا ہر دفعہ جو ہے وہ آ کے اس کا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ہو. بالکل صحیح. ابھی شادی ہوئی نہیں ہے جنید اختر کی, جنید صفدر کی, تو بات ہو رہی ہے کہ رحیم یار خان سے الیکشن لڑے گا. ٹھیک ہے نا, مطلب ہم سوال نہیں پوچھ پاتے, ہم یہ کوشچن نہیں ہو پاتا
کیونکہ ہم نے پڑھائی نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا دستور جو ہے وہ کہتا کیا ہے. بالکل ہمارے دستور میں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس میں جو شہری ہے اس کے حقوق کی پروٹیکشن میں کیا ہوا ہے. جتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں ایک ایک امینڈمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں بالکل وہ صحیح, کس کے حق میں. بالکل ٹھیک. یہاں پہ ناظرین وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا, بعد واپس آئیں گے تو ذرا میں آپ کو بتاؤں گی کہ پاکستان کے اندر انارکی اور فساد پھیلانے کے لیے اور انتشار, بدترین انتشار پیدا کرنے کے لیے کس طرح سے بیرونی دشمن نے, جو ہمارے پاکستان مخالف عناصر ہیں, انہوں نے کس طرح سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کیا اور ماشاءاللہ پاکستان کی حکومت نے ان کو عین موقع پر رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور ایکسپوز کیا. آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ حب الوطنی آخر ہے کیا, جذبہ حب الوطنی کیا ہے جسے ہمیں اب ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے اور کیسے ہماری قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے, irrespective of what our political views are. ہم کس سیاسی جماعت کو ووٹ کرتے ہیں, کسے پسند کرتے ہیں, کسے ناپسند کرتے ہیں سیاسی طور پر, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دوسرے کی حب الوطنی پر شک کیا جائے. لیکن ہاں, ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں غدار جیسا سخت لفظ بھی استعمال کیا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا, جذبہ حب الوطنی پر بھی شک کیا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا. لیکن اس سخت کیٹیگری میں کون لوگ فال کرتے ہیں؟ آپ کو میں پہلے ایک کچھ 3-4 ٹویٹس دکھاتی ہوں, ایک ٹویٹ کا لوپ دکھاتی ہوں جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے ڈیٹا کے ساتھ. یہ ڈیٹا بیکڈ فیکٹس ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر اس وقت چل رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 3-4 دن قبل سینکشن پاکستان کے نام کا ہیش ٹیگ چلا تھا, ٹرینڈ چلا تھا سوشل میڈیا پر, ٹویٹر پر اس کا بہت زیادہ چرچا تھا کہ جی سینکشن پاکستان. یہ کون لوگ تھے؟ جس وقت اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ جناب 3,90,411 ٹویٹس اس ٹرینڈ کو استعمال کرتے ہوئے کی گئیں, اور اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں 53,000 سے زائد ٹویٹس جو تھیں وہ ان کا جب انالیسز کیا گیا کہ یہ جعلی ٹویٹس ہیں, کچھ تو پاکستان کے دشمن ویسے ہی کر رہے ہیں اپنے اوریجنل اکاؤنٹ سے, لیکن وہ جب 53,000 وہ والی ٹویٹس پکڑی گئیں جو کوئی جینوئن اکاؤنٹ سے نہیں تھیں, بوٹس سے ہو رہی تھیں, تو پتہ چلا جناب کہ اس میں 32,000 سے زائد ٹویٹس افغانستان سے جعلی اکاؤنٹس بنا کر کی جا رہی تھیں, 12,000 سے زائد بھارت سے کی گئیں اور 3,200 ٹویٹس پاکستان سے کی گئیں. یعنی اب آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے اندر موجود کچھ لوگوں کو استعمال کیا گیا پاکستان کے خلاف ہی پروپیگنڈا کرنے کے لیے. ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اس بات کی اجازت دے کہ اس کی سرحدوں کے اندر بیٹھ کر اس کا نام استعمال کر کے اس سے عزت پا کر اسی کی جڑیں کھوکھلی کی جائیں. No other country would ever allow it, neither will پاکستان. ویسے پاکستان بھی اس کی اجازت نہیں دیتا, لیکن یہ حرکت پاکستان کے خلاف کی گئی. قاسم شاہ صاحب, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیونکہ یہ کینیڈین ایمبیسڈر جو کہ افغانستان میں رہ چکے ہیں, کارل الیگزینڈر, انہوں نے سب سے پہلے سینکشن پاکستان کا ٹرینڈ ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہوئے ٹویٹ کی, اور اس کے بعد جو پاکستان مخالف عناصر تھے دے ٹوک اٹ فردر. تو کیا کہیں گے سب؟ جو کرس الیگزینڈر ہے نا, پہلے اس کو ذرا کھود کے دیکھیں یہ ہے کون. ٹھیک ہے, یہ اس نے 2003 سے 5 تک یہ افغانستان میں فزیکلی موجود رہا, ان لائک ادر ایمبیسڈر جو آتے جاتے رہتے تھے, یہ پکا وہاں موجود رہا. ٹھیک ہے, اور 2009 تک پھر جو ہے نا انڈر دی UN امبریلا ہی ریمین دیئر. اب اس میں یہ ہے کہ یہ اتنا بائسڈ ہے, اس کی پروفائل پکچر دیکھیں ساتھ مودی کے ساتھ تصویر لگائی ہوئی ہے اس نے, اور پاکستان کے خلاف موقع جایا نہیں جاتا. وہ اس کی ایک ٹویٹ ہے بڑی مشہور, وہ جو اس نے فینس کے ساتھ لگائی تصویر لگائی ہوئی ہے کہ دیکھو نا طالبان پاکستان کی طرف سے آ کے دہشت گرد داخل ہونا چاہ رہے ہیں. وہ وداؤٹ ریئلائزنگ کہ بابا یہ فینس لگی ہوئی ہے, تم کیسے یہ چیز میک آؤٹ کر سکتے ہو کہ یہ پاکستان کا بارڈر ہے اور کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا آر دے فیسنگ پاکستان یا آر دے ان سائڈ افغانستان یا دے آر فیسنگ فرام پاکستان. آرام سے اس نے یہ چیز لگا دی. اس کو باقی دیکھا جائے نا, یہ ان چکروں میں کسی طریقے سے دوبارہ جسٹن ٹروڈو کی جگہ اس کو ریپلیس کرے, تو سارے کا سارا انتہائی بائسڈ, اور بیسیکلی ہی لیکس ڈپلومیٹک نارمز ایز ویل. پرائم منسٹر کے اگینسٹ کیسی اس نے زبان کیسے استعمال کی, شروع تو وہاں سے ہوتی ہے نا گیم.
تو یہ موقع جائے نہیں دیتا. اور یہ جو اس پہ تو میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ اس کے ذرا دیکھے جائے اس کے فائنینشیل اس کی منی ٹریل کے ذرا ہے یہ جو ہے اس پہ ایسٹ بیونڈ مینز اس کا بھی دیکھا جائے. آخر جو ان کا جو ایجنسی ہے, ایجنسی آن فائنینسز, جو ان کا دیکھتی ہے کینیڈین ایجنسیز, وہ ذرا ورک آؤٹ کرے کہ اس کو ڈگ ان کرے کہ اس کے پاس یہ اتنا سرمایہ کہاں سے آیا, کتنا پیسہ کما رہا ہے, کہاں ہے کیا نہیں ہے, تو پتہ لگ جائے گا اس کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. یہ ٹویٹیں ویسی نہیں ہوتی, یہ آرام سے اس طرح کے نا ایک پورے ملک کو جو ہے نا آپ نے کوشش کریں ایک کٹہرے میں کھڑے کرنے کی, اس کی پیمنٹ ملتی ہے. بالکل, وہ تو چلیں کرتے ہیں, لیکن میرا تو سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان مخالف عناصر تو ہر بری کوشش کریں گے, وہ تو سالوں سے کرتے آ رہے ہیں, دہائیوں سے کر رہے ہیں, لیکن یہ پاکستان کے اندر موجود عناصر ایسے کون سے پیدا ہو گئے ہیں جن کو استعمال کر کے پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے مزید اس ہینس ایجنڈا کو. سب سے انفارچونیٹ چیز جو 3000 سم تھنگ جو نیچے فگر نظر آ رہا ہے, یہ مجھے دکھ صرف اس چیز کا ہے کہ اپنے ملک میں بیٹھ کے آپ کیا لکھ رہے ہو. اب اس ملک کے خلاف جس نے سب کچھ دیا ہے, جس نے حکومت دی ہے, جس نے عہدہ دیا ہے, جس نے رسپیکٹ دی ہے, آئیڈینٹی دی ہے. اب ملک سے باہر جائیں, میں اکثر جاتا ہوں جب سفر میں, مجھے بعض ملکوں کے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے سیٹل ہی اس ملک میں ہونے آگے. تو وہ ہمارا ملک ماشاءاللہ یہ کہ جب میں دیکھتا ہوں مزدور کو بھی باہر جو لو پیڈ سیلریز کے اوپر جو کام کر رہے تھے, لو پیڈ جابس پہ, وہ بھی کوشش ہوتی ہے, ٹارگیٹ رکھا کہ اتنے لاکھ کما کے جاؤں گا, اپنے گاؤں میں گھر بناؤں گا, پکا گھر, بیٹی کی شادی کروں گا, بیٹے کو انجینئرنگ کراؤں گا, ڈگری کراؤں گا. یہ ایم ہوتے ہیں. اس کے بعد میں واپس اپنے فال بیک ٹو مائی اون کنٹری. ہم اس ملک سے تعلق رہتے ہیں, خدا رہا اس ملک کی جڑیں ایسی نہ کھوکھلی کریں کہ پیچھے ملک کو دیکھنے کے لیے بھی جو ہے نا ہم خدا نہ خواستہ ویسے نہ ہو جائیں جیسے باقی چند ایک ملک ہیں اس طرح کی دنیا کی. صاحباں بھی نہ رہے, کیونکہ یہ ہمارا صاحباں ہے, پاکستان ہے تو ہم ہیں. ان کے تو پیسے باہر ہوں گے تو باہر چلے جائیں گے, ہمارا تو سب کچھ ادھر ہی ہے. اچھا فیصل شہجان صاحب, آپ نے ابھی ذکر کیا نواز شریف صاحب کے, وہ میرا دل ہی نہیں چاہا کہ وہ میں کلپ چلاؤں, ورنہ بنتا تو تھا کہ ذرا میں پاکستانی قوم کو دکھاتی کہ یہ ہمارے 3 بار کے منتخب شدہ وزیر اعظم صاحب ہیں, سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب, جن کو پاکستان کی عوام نے نااہل نہیں کیا. وہ اپنے اعمال کی وجہ سے نااہل ہوئے. منی ٹریل دے دیتے تو آج عزت سے شاید دوبارہ سے انہی کی جماعت برسر اقتدار ہوتی. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ لنڈن بیٹھ کر پاکستان کے قانون سے فرار اختیار کرتے ہوئے یہ کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں, یہ کون سی آزادی ہے, انگریز سے آزادی حاصل کر لی تو اب ہم دوبارہ سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے گئے. تو یہ تھوڑا سا ایک تو شہجان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو نواز شریف صاحب کے اس میسج کی اس وقت کیا سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا کنوے کرنا چاہ رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ سوشل میڈیا کے جو میں نے بھی پوری رپورٹ شیئر کی کہ کس طرح سے پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کا پاکستانی حکومت کے پاس آپ کو کیا حل نظر آتا ہے؟ ملیہ میرا ایک بڑا سمپل ویو ہے, بیکاز میرا کام کمیونیکیشن کا ہے, اور جو ہم ہائیبریڈ وار کی بات کرتے ہیں جی 1994 میں 27 سال پہلے جی میں نے ایک چھوٹا سا پیپر لکھا. میں باہر سے واپس آیا تھا اور کارگل کا انسیڈنٹ ہو چکا تھا. بالی ووڈ سے فلم کے بعد فلم بن رہی تھی, لکشیا بنی, بارڈر بنی, روجا بنی, یہ ساری یلغار ہو رہی تھی ایک طریقے سے. میں نے کیونکہ میں یو کے میں تھا تو وہاں بھی میرا تعلق میڈیا سے ہی تھا, تو انڈیا سے اس وقت بھی جو ہے ڈرامہ بھی آ رہا تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے ایک ڈرامہ آیا تھا گل گلشن گلفام, اور اس کی سیٹنگ کشمیر تھی, ٹھیک ہے نا, اور وہی کہانی تھی کہ جی جنت نذیر وادی, اور اس میں ایکسٹرنل انٹرونشن ہو رہی ہے, اور گل گلشن گلفام ان کو جو ہے آپس میں لڑایا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ویپنائزیشن آف انفارمیشن نئی چیز نہیں ہے. سنتزو 5000 سال پہلے تقریباً یہ کہہ گیا کہ the greatest instrument of war is deception. ڈسیپشن جو ہے وہ سب سے بڑا انسٹرومنٹ آف وار. ٹرو. ماسکرووا کہتے ہیں اس کو رشیا میں, کہ آپ کسی چیز کو جو ہے وہ چھپائیں. ہم بہت زیادہ سینسیٹیو ہو گئے ہیں. دیکھیں ٹویٹر ٹرینڈ جو ہے نا, میں اس کو میکسیکن ویو کہتا ہوں. میکسیکن ویو 30,000 کے اسٹیڈیم میں 22 سے 30 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک میکسیکن ویو کریٹ کرنے میں. بالکل صحیح. اور جتنی جلدی وہ کریٹ ہوتی ہے اتنی جلدی وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ سینسٹیوٹی جو ٹرینڈز جو ہے نا, دیز ٹرینڈز آر ناٹ ریلیونٹ, دے ڈونٹ سروائیو. الیگزینڈر ہو
یا ان کے ساتھ ملے ہوئے مزداقی ہوں، جو بھی ہوں، دے آر irrelevant people, they are not relevant. بالکل صحیح. ان کے یہ ہیش ٹیگ سینکشن پاکستان سے کچھ نہیں ہونے لگا. بالکل ٹھیک. اچھا یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ منسٹری آف انفارمیشن نے ابھی جو ایک بڑی زبردست پلاننگ تیار کر لی ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ اپوزیشن بھی اس پہ ان کا ساتھ دے، کیونکہ ظاہر ہے جو بھی اچھی قانون سازی پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اور جمہوریت کو پھلنے پھولنے میں مدد دینے کے لیے کی جائے گی، وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کو مضبوط کرے گی. پاکستان میں جمہوریت کو تبھی فروغ ملے گا جس وقت پاکستان کے اداروں پر عوام کا اعتماد ہوگا. سو بریک کے بعد ناظرین میں آپ کو اپنا 14 حوالے سے ایک خاص میسج پاکستان کے اداروں کی مضبوطی کے لیے ایک بڑا زبردست سلوشن ہے میرے پاس، وہ میں شیئر بھی کروں گی انشاءاللہ، اور آپ کو بتاؤں گی بریک کے بعد کہ منسٹری آف انفارمیشن نے کیا پلاننگ کی ہے کہ میڈیا کو بھی مزید مضبوط کیا جائے اور پاکستانی عوام کا ان پر مزید اعتماد بحال ہو سکے. آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب ذرا میں 14 اگست کے حوالے سے جو میری ایک خواہش ہے کہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز مل کر پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی ایفرٹ میں ساتھ مل بیٹھیں تمام تر سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے. وہ کیا ہے؟ لیٹس ہیئر اٹ آؤٹ، اور اس کے بعد پھر اپنے پینلسٹ سے اس پر ان کی رائے لیں گے. عمل کی شفافیت اور غیر جانبداری پر اٹھنے والے سوالات سے جہاں ایک طرف انتخابات کی ساکھ بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے، وہیں انتخابات کا عمل بھی نہایت بدامنی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی حالیہ مثال آزاد کشمیر میں ہونے والے وہ الیکشنز ہیں جو ہمیشہ سے نہایت امن و امان سے ہوا کرتے تھے، لیکن اس بار ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی خون بہا. اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ عوام کا اب انتخابی عمل پر وہ اعتماد نہیں رہا. People don't trust the electoral process anymore, unfortunately. So اگر اس کا حل فوری طور پر نہ نکالا گیا اور انتخابی عمل کو غیر متنازع، قابل بھروسہ اور شفاف نہ بنایا گیا تو صرف کسی ایک سیاسی جماعت کا یا کسی ایک سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ پورے ملک کا نقصان ہوگا. سو اس کا یہی حل ہے کہ اب انتخابات کو شفاف بنایا جائے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے فی الحال جو ہمارے پاس جو فیچر سامنے آتے ہیں وہ نہایت تسلی بخش ہیں. جو اب تک ہم نے دیکھا اس میں سب سے اچھی بات ہمیں یہ دکھائی دی کہ اس کو ہیک نہیں کیا جا سکتا، وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہے، ڈپلیکیٹ ووٹ نہیں ڈل سکتا. جی جو ٹھپے لگا کرتے تھے اور مختلف سیاسی جماعتیں بہانہ بنا دیتی تھیں کہ ہمیں کیا معلوم کس نے کیا، اس بہانے سے بھی ہمیشہ کے لیے پاکستان کے انتخابی عمل کی جان چھوٹ سکتی ہے انشاءاللہ، کہ اگر آپ ایک شفاف طریقے سے ایک ایسی مشین جو فوری طور پر آپ کو نتیجہ بھی دے دے. پریزائڈنگ آفیسر کو جیسے ہی انتخابی عمل ختم ہوگا، ووٹنگ کا پروسیس ختم ہوتا ہے، فوری طور پر ان کے پاس نمبر آف ووٹس بھی آ جائیں گے، کس کو کتنے ووٹس ڈلے، سارا رزلٹ اسی وقت آ جائے گا. سو نتائج میں بھی تاخیر ممکن نہیں، ووٹ ضائع ہونے کا بھی اس میں امکان نہیں. سو یہاں پر اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں اور اپنے اپنے نمائندے جن پر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں ان کو بھیج کر اچھی طرح سے ایویلیویٹ کریں، اس مشین کی جانچ پڑتال کریں، اور جو بہتری اس میں لائی جا سکتی ہے اس میں لائی جائے، تاکہ انشاءاللہ پاکستان میں نہ صرف یہ کہ جمہوریت پھلے پھولے بلکہ جمہوری اداروں کا وقار بھی بڑھے. جی تو ناظرین یہ میری ایک معصومانہ سی خواہش ہے جو میں چاہتی ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں مل بیٹھیں اور پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم کی طرف جائیں. ہم تنگ آ چکے ہیں اب اس بات سے کہ جو الیکشن ہارتا ہے وہ روتا ہے کہ دھاندلی ہو گئی، اور جو الیکشن جیتتا ہے اس کو بھی شک میں ڈال دیتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید واقعی دھاندلی ہوئی ہوگی اگر اتنا شور مچا رہے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر مل بیٹھنا چاہیے نہیں، یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ مشکوک سا آئیڈیا ہے؟ بالکل مل بیٹھنا چاہیے. آخرکار اس چیز کا فیصلہ تو ہو نا، سال ہو گئے ہیں 20 مرتبہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد شور شرابہ کہ بھئی جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے بھئی میں غلط ہارا ہوں. تو کیوں نہ ایک پراپر الیکٹرانک سسٹم لیا جائے. دنیا میں جس ملک جاتے ہیں اس کے سسٹم کی ہم تعریف کرتے ہیں، دنیا میں سسٹم رائج ہے بڑے بڑے ملکوں میں، تو ادھر کیا مسئلہ ہے؟ بالکل ٹھیک. فیصل شیرجان صاحب یور کوئک کامنٹ آن دیٹ اور پھر ہم افغانستان ایشو پر آئیں گے. بڑا سمپل ہے، وداؤٹ الیکٹورل ریفارم وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. ٹھیک ہے نا، یہ بہت ضروری ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمارا الیکٹورل سسٹم ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. دستور نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے، آرٹیکل 219 220 کہ آپ نے صاف شفاف الیکشن کروانے ہیں. ووٹر کا رائٹ ہے کہ وہ چوز کرے کہ وہ کس کو ووٹ ڈالے، اس کا رائٹ ہے ٹو سیکریسی آلسو.
کہ وہ اپنی مرضی سے سیکریسی میں ووٹ ڈالیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ آج تک ہم اس کو انشور نہیں کر سکے ہیں کیونکہ ہمارے سسٹم میں بہت زیادہ ایشوز ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کو دیکھیں, اس کو ٹیسٹ کریں, اس کو جتنا پرکھنا ہے پرکھیں, اس میں جو چیز کرنی ہے کریں, لیکن آگے بڑھیں. کیا اس وقت جو سسٹم ہے وہ صحیح ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کو جو ہے ریپلیس کرنے کی ضرورت. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, افغانستان ایشو پر آپ کا کوئک کامنٹ. ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ اسٹریٹجی, کیونکہ سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھتے ہیں, ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی, کہ کچھ لوگ مطمئن نظر آتے ہیں لیکن کچھ لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں کہ پاکستان کے ہاتھ سے اب گیم نکل گئی ہے اور افغانستان میں جب کیوس ہوگا تو پھر ہم بھگتیں گے. اچھا, ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے؟ پاکستان اس کا ڈیسیجن میکر نہیں ہے. پاکستان ہم نیبرز ہیں, ہم اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کا آپس میں امن ہو جائے, اور ان کے جو فارنرز جو جس کو وہ خود اس کی میجورٹی اس کو انویڈر سمجھتی ہے, بالکل صحیح, وہ چیلنج ہے. لیٹ دیم ڈیسائڈ دیئر اون فیٹ. اپنا مستقبل کا فیصلہ خود کریں, فیوچر کا خود فیصلہ کریں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو کہ بھئی ہمارے لیے جو ہے نا یہ انسیکیور ہو گیا. ہم نے اپنا بارڈر سیل کر دیا ہے, بارڈر بنا دیا ہے, ہم نے اس کے اوپر ہم نے فینس لگا دی ہے. اپنا امیگریشن سسٹم ہوگا, اس کے مطابق لوگ آئیں گے, لوگ جائیں گے ڈسپلن طریقے سے. جیسے اس ملک میں وزٹر آتا ہے ویسے ہمارے ملک میں آئیں گے, ویسے جائیں گے. دیٹ از آل. ہاں, کوئی اگر ہمیں میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو ہمیں جواب دینے کا طریقہ بھی آتا ہے, اور اس سے بہتر طریقے سے جواب دے سکتے ہیں اور دیتے آئے ہیں. شکر الحمدللہ. ناظرین, یہ جو فینس کا ذکر کر رہی ہیں یہ بتانا بہت ضروری ہے, یہاں پر مینشن کرنا کہ پاک افغان بارڈر فینسنگ جو ہوئی ہے یہ 2017 سے لے کر آج تک ابھی بھی جاری ہے. 90% سے زائد الحمدللہ ہو چکی ہے اور باقی پر کام جاری ہے. اس میں بہت سا پاکستان نے, ہماری پاک فوج نے قربانیاں بھی دیں. یہ کوئی آسانی سے کام نہیں ہوا, بڑے سخت مراحل سے گزر کر یہ ہوا ہے, تو قدر کرنی چاہیے ہمیں. فیصل شیر جان صاحب, آپ کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے اپنا ایفیکٹو رول پلے کر دیا ہے افغانستان میں, اور آنے والے دنوں میں کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کے لیے اور کوئی چوائس نہیں ہے. افغانستان میں امن جو ہے وہ پاکستان کی فیوچر کا ایک ڈٹرمننٹ ہے. بالکل, ہمیں آگے بڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ ریسٹیو رہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ وہاں پر امن نہ ہو. آج میں ابھی ایک ٹویٹر کانورسیشن چل رہی تھی بڑی انٹرسٹنگ. ولیم ڈیل رمپل جو ایک آتھر ہیں اور جنہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, ریٹرن آف دا کنگ ان کی ایک کتاب ہے جو فرسٹ افغان وار کے بارے میں ہے, شاہ شجاع کے بارے میں ہے, آرمی آف دا انڈس کے بارے میں ہے. جو آرمی آف دا انڈس بہت پومپ اور سرکمسٹانس کے ساتھ کابل گئی تھی اور جس کو واپس آنا پڑا, اور صرف ایک سروائیور تھا, ڈاکٹر برائڈن سروائیور تھا. ہسٹری سے بڑی کوئی ریالٹی نہیں ہے. ایک انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے جو آج شیئر ہوئی ہے, جو 2011 میں پی ایم عمران خان نے براک اوباما کو ٹیگ کیا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پلیز ڈو ناٹ اڈاپٹ بشز وار, دیر از نو ملٹری سولوشن ٹو افغانستان, there needs to be a rethink. بالکل 2011 میں اس وقت ابھی لاہور کا جلسہ نہیں ہوا تھا, عمران خان اسمبلی کا ممبر بھی نہیں تھے. بالکل ٹھیک. ان کو اس وقت شعور تھا, اس وقت سمجھ تھی کہ افغانستان کا سلوشن افغانستان ہی میں ہے, افغانستان سے باہر نہیں. بالکل صحیح. اب جو ہے یہ انٹرنیشنل بارڈر سیٹل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. سنس وی پریس فار ٹائم, لاسٹ 20 سیکنڈز, آزادی پر کوئی آپ کا میسج پاکستان کی عوام کو؟ آزادی, الحمدللہ ہم آزاد ملک ہے, مگر میں کل دیکھ رہا تھا, بلکہ ہم روٹین میں دیکھتے ہیں, روڈ کے اوپر ایک لینڈ کروزر جا رہی ہے, پیچھے ڈبل کیبن جا رہی ہے, جڑ کے ساتھ ایسے جا رہی ہے, پتہ نہیں جنگ میں حصہ لینے جا رہے ہیں, آئے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے, چائے کافی پینے کے لیے, پیچھے 8 گن مین لے کے آئے ہوئے ہیں, وہ پھیل جاتے ہیں, دے فین آؤٹ. اب جا کے ریسٹورینٹ میں بندہ بیٹھا, کسی کا بیٹا وہ بیٹھا ہے, چائے پی رہا ہے, کافی پی رہا ہے, ساتھ میں 8 گن مین جو ہے اس پہ مونچھوں کو تاؤ دے کے پھر رہے ہیں. واٹ از دس؟ کیا یہ باقی سر کو یہ چیز کب ختم ہوئی؟ پبلک بیسس کے اوپر شو آف فورس, شو آف ویپنز ختم کرے یار, کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, خواہش تو تھی کہ ان دونوں سے ذرا تفصیل سے ایک آزادی پر میسج لیا جاتا, لیکن چونکہ وقت کی بہت قلت ہے,
قاسم شاہ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. فیصل شیر جان صاحب آپ کا بھی پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ سب کو ایک بار پھر آزادی مبارک. اس آزادی کی قدر کیجئے اور روز یہ سوچا کریں کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا. اب چھوڑ دیں اس بات کو سوچنا کہ ملک نے کیا دیا, جو دینا تھا دے دیا. اس سے بڑی آئیڈینٹی اور خوبصورت پہچان ہمیں کچھ اور نہیں مل سکتی تھی جو الحمدللہ پاکستان نے ہمیں دے دی ہے, اس سبز ہلالی پرچم نے دے دی ہے. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.